तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और पिछले एक साथ देखना चाहते हैं, यानी वो किताबें जिनका मुतालिया हम कर चुके हैं, तो आप हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com विज़िट कीजिए। आपको वहाँ तमाम एक साथ मिल जाएंगी और तहरीरी शक्ल में भी दस्तयाब हैं, और आप उन तमाम कुतब से फैज़याब हो सकते हैं। और अभी हम नहमिया की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की तारीखी कुतब में से एक है, और आज हम छठे बाब का मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। भाई नहमिया खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, हम आपसे 5वें बाब की बुनियादी बातों के बारे में जानना चाहेंगे। मजीद पिछले बाब के मुतल्लिक भी हमारे नाजरीन को कुछ याद दिलाइए, और उन नाजरीन के लिए भी जो आज हमारा प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं। 5वें बाब के अंदर लोगों के दरमियान अंदरूनी मसाइल जाहिर होते हैं कि आवाज़ है, क्योंकि अमीर अपने गरीब भाइयों की मुश्किलों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं और उन्हें सूद पर कर्ज देने लगते हैं, जिससे गरीब भाई या वो हल्का जो असीरी से लौट कर आया था भारी नुकसान उठाता है, क्योंकि वो अपने अंगूरिस्तान और खेत खलियान यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को खो देते हैं। इससे नहमिया को गुस्सा आया, और हम किताब की शुरुआत ही से देख सकते हैं कि नहमिया कैसा मोहतरम है। पहले बाब की शुरुआत ही से हमने देखा कि वो एक मुकद्दस मातम कर रहा है, और हमने उसे 5वें बाब में एक मुकद्दस गज़ब के अंदर देखा। मुकद्दस से क्या मुराद है, और इससे मुराद ये है कि उसका मकसद खुदावंद का जलाल था। वो अपने लिए मातम नहीं कर रहा था और अपने वकार के लिए गज़ब में ना आया था, बल्कि वो गज़ब में था क्योंकि उसने देखा था कि उस हाल में कौमें उन्हें मलामत करेंगी और जिंदा खुदा के नाम की तहकीद करेंगी। खुदा के नाम की और खुदावंद के लोगों की उसे कदर थी, सो उसने एक पुख्ता कदम उठाया, और वो हर बात में एक मिसाल था। ना सिर्फ उसने लोगों से कुछ ना लिया, बल्कि उसने माली और मुआशरत कुर्बानी भी दी, और उसने अपने मर्तबे की कुर्बानी कदर लंबे अरसे के लिए दी। और उसके बाद जब कि वो एक हाकिम था, उसने अपने माली वाजुबात में से कुछ ना लिया। उसके साथ साथ उसने माली तौर पर अपना हिस्सा डाला, और वही एक बड़ी ज़ियाफ़त तैयार किया करता जिसमें 150 अफराद शरीक होते, जो रोज़ाना हुआ करती थी, जिसमें बहुत सी खुराक सबके लिए होती, बाशमूल गैर कौमों के लिए, लोगों के लिए। वो एक हकीकी मिसाल था। उसने इस गलती और बुराई पर मलामत की, और चूंकि वो एक मिसाली किरदार था, उसका खिताब भी बाअसर था। ऐसा हुआ कि उमरा को ये महसूस हुआ कि अपने भाइयों को सालाना 12% सूद की शरह पर कर्ज देना गलत है, और 5वें बाब में वो अंदरूनी मसाइल को हल कर रहा था जो उसकी गवाही पर मनफी असर डाल सकते थे। शुक्रिया भाई इसहाक हमारे लिए 5वें बाब का खुलासा करने के लिए। भाई नहमिया, अब हम छठे बाब की तरफ बढ़ेंगे, और मैं पहली 9 आयात को पढ़ना चाहूँगा। जब सनबलत और तोबिया और चशम अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों ने सुना कि मैं शहर पनाह को बना चुका और उसमें कोई रखना बाकी नहीं रहा, अगरचे उस वक्त तक मैंने फाटकों में कवाड़े नहीं लगाए थे, सनबलत और जशम ने मुझे ये कहला भेजा कि हम ओनों के मैदान के किसी गांव में वहाँ मुलाकात करें, पर वो मुझसे बदी करने की फिक्र में थे। सो मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा कि मैं बड़े बड़े काम में लगा हूँ और आ नहीं सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौकूफ रहे? उन्होंने 4 बार मेरे पास ऐसा ही पैगाम भेजा, और मैंने उनको इसी तरह का जवाब भेजा। फिर सनबलत ने 5वीं बार उसी तरह से अपने नौकर को मेरे पास हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा, जिसमें लिखा था कि और कौमों में ये अफवाह है, और जशम यही कहता है कि तेरा और यहूदियों का इरादा बगावत करने का है। इसी सबब से तू शहर पनाह बनाता है, और तू इन बातों के मुताबिक उनका बादशाह बनना चाहता है। और तूने नबियों को भी मुकर्रर किया कि यरूशलेम में तेरे हक में मुनादी करें और कहें कि यहूदा में एक बादशाह है।
बस इन बातों के मुताबिक बादशाह को इत्तला की जाए। सो अब हम बाहम मशवरा करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जो तू कहता है इस तरह की कोई बात नहीं हुई, बल्कि तू ये बातें अपने ही दिल से बनाता है। वो सब तो हमको डराना चाहते थे और कहते थे कि इस काम में उनके हाथ ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो होने ही का नहीं। पर अब ऐ खुदा तू मेरे हाथों को जोर बख्श। बहुत ही संजीदा गुफ्तगू। मैं चाहूँगा कि आप हमें इन आयात के मुतल्लिक बताइए जहाँ नहमिया तामीर के अमल के अहवाल बयान कर रहा है। हमें समझाइए जो कुछ नहमिया ने कहा। जहाँ तक दुश्मनों और उनकी हालत का सवाल है, हम देखते हैं कि किताब की शुरुआत से लेकर अब तक अदावत बढ़ती जा रही थी, और हम देखते हैं कि दुश्मनों की तादाद में भी इजाफा हो रहा था। उनके हथकंडे भी हर रोज नए होते। जहां तक उनकी तादाद की बात है, वो शुरू में सिर्फ 2 थे, सनबल्लत और रूहूनी और तोबिया और अमोनी। खादम जल्द ही चश्मे अरबी और उनके साथ मिल गया, और इसके बाद हम सनबल्लत के भाई और सामरिया की फौज को देखते हैं, और इसके बाद अमोनी, अरबी और अशदूद के बाशिंदे दुश्मन तादाद में बढ़ते जा रहे थे। और दुश्मन कभी नाकाम नहीं होता, कभी हार नहीं मानता, और हर महले में उसके पास खुदा के लोगों के खिलाफ हथियार जरूर होता है, जिससे वो काम और खिदमत की मुखालफत जरूर करता है। और यहाँ मैं कहूंगा कि नहमिया के दुश्मनों ने उसे भटकाने की कोशिश की थी। जब उन्होंने देखा कि दीवार पाया तक मील तक पहुंचने को है, उसमें ताखीर बाकी नहीं रही। और नहमिया के बयान में उसने कहा, अगरचा उस वक्त तक मैंने फाटकों में कवाड़े नहीं लगाए थे, सो दीवार की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी और दरवाजे की भी, लेकिन दरवाजे अब भी बाकी थे। और नहमिया ने बड़ी महारत से उस मरहले को तय किया था और वो इमारत तक पहुंच गए थे। मतलब कि भाई नहमिया दीवारों के मुकाबले दरवाजों की तनासुब बहुत कम था। जी। सो वो कह सकता था कि उसने दीवार की तामीर मुकम्मल कर ली है। सही। लेकिन नहमिया की सदाकत और ईमानदारी ने उसे ये कहने पर मजबूर किया कि दीवारों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन दरवाजे अब भी बाकी हैं। जब लोग रूहानी कामयाबी के मुतालिक बात करते हैं तो कुछ लोग अपनी कामयाबी को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और मुबालगा आराई से काम लेते हैं, जबकि कुछ ईमानदारी से बताते हैं। भाई आयात, ये एक बहुत बड़ा जाल है और हम इसमें फंस जाते हैं जब हम खुदावंद के उस काम की बात करते हैं जिसमें वो हमें इस्तेमाल करता है। दरहकीकत हमें उस काम की नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि जब हम बात करते हैं तो मकसद बस खुदा के फजल और उसके काम की बड़ाई होनी चाहिए, ना कि हम खुद को सूरमा बनाकर पेश करें या फिर अपनी बढ़ाई करें। और मैं कहूंगा कि नहमिया उन लोगों में से था। वो ईमानदार शख्स था, उसके बयानात और जो कुछ भी वो कहता था। हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। फिर हम छठे बाब की 5वीं आयत में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, फिर सनबलत ने 5वीं बार उसी तरह से अपने नौकर को मेरे पास हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा। उसका मतलब वो खुला खत था जो आमतौर पर सरकारी खतूत लिपटे हुए होते हैं और सरकारी मोहर लगाकर बंद किए होते हैं, और उन्हें पहुंचाने भी कोई सरकारी मुआवन ही आता है, जबकि खुला और बेमोहर खत न सिर्फ हकारत और खुली तनकीद का निशान है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि इसके अंदर की मालूमात आवाम के लिए है, और यकीनन खत का मकसद नहमिया को हरासा करना था ताकि वो उसके काम में ताखीर डाल सकें। आयत नंबर 3 में नहमिया नीचे आने और दुश्मनों से मुलाकात करने से इनकार करता है, हालांकि उसके लिए मौका था कि वो मुज़ाकरात कर सके और जंग और खून रेजी के बजाय पुरअमन हल तलाश कर सके। जी भाई, उसने नीचे आने से इनकार क्यों किया? भाई आयात, ये एक माकूल बात लगती है। अगर वो नीचे जाकर उनसे मुज़ाकरात कर लेता तो शायद उन्हें अपनी जानिब करने में कामयाब रहता, लेकिन इसी मंतक के तहत हम ये भी कर सकते हैं कि पिछले तमाम वाक़यात में इन लोगों ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका इरादा नेक था।
در حقیقت نہمیہ اس طور پر نہیں سوچ رہا تھا، وہ ایک مختلف رخ سے سوچ رہا تھا اور وہ اپنے اس مقصد سے ہٹنے کو راضی نہ تھا۔ تو پھر کسی طرح کے بھی مذاکرات یا بحث کر لی جائے، اس نے واقعی یہ کہا اسی آیات میں، میرے لیے اسے چھوڑ کر تمہارے پاس آنے سے یہ کام کیوں موقف رہے؟ اس نے وجہ بیان کی، گویا وہ کہہ رہا تھا اگر میں نیچے بھی آ جاؤں اور کچھ باتوں پر اتفاق بھی کر لیں تو بھی میں تعمیر کرنا بند نہیں کروں گا، سو یہ وقت کا ضائع اور بے فائدہ ہوگا۔ نہمیہ یہاں ہمیں ثابت قدم ہونے کا سبق دے رہا ہے، اور جو اس نے شروع میں کیا اسے مسلسل کرتے جانے کی چاہ ہے جو خداوند کی رہنمائی میں ہے۔ خداوند نے اسے اس سمت میں بڑھانے کی ہدایت دی۔ بھائی یاد اس سے ہمیں کوئی اور بھی یاد آتا ہے جس نے نہمیہ سے بھی بڑھ کر کام کیے، اور اس سے کہا گیا نیچے اترا جبکہ وہ اپنا کام کر رہا تھا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اترا تاکہ ہم دیکھیں اور ایمان لائیں۔ مسیح صلیب سے نیچے کیوں نہیں اترا؟ گویا یہ نہمیہ 3:6 میں درج بات ہے۔ یہ بڑا اور عظیم اطلاق ہے کہ مسیح کہہ رہا تھا کہ میں بڑے کام میں لگا ہوں اور آ نہیں سکتا۔ انہوں نے اس سے کہا صلیب پر سے اترا تاکہ ہم دیکھیں اور ایمان لائیں، لیکن وہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے کیونکہ انہوں نے مسیح کے تمام تر معجزات تو دیکھے ہی تھے، لیکن مسیح نے اپنا کام مکمل کیا اور نہمیہ نے بھی۔ جی بالکل، اور سمجھوتے میں بھی، اور غالباً اگر ہم ان سمجھوتوں میں الجھ جائیں گے تو فتح اس کی ہوگی نہ کہ ہماری۔ بالکل، ہم ہار جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، نہمیہ مخالفت اور نفسیاتی جنگ کے اس سلسلے میں جو نہمیہ اور اس کے آدمیوں کے خلاف ہے، یہ ایک حلقہ ہے 5ویں آیت میں۔ اس جنگ میں ایک نیا تیر شامل ہو جاتا ہے۔ پھر سنبلت نے 5ویں بار اسی طرح سے اپنے نوکر کو میرے پاس ہاتھ میں کھلی چٹھی لی ہوئے بھیجا۔ اس آیت کے بارے میں بتائیے، یہ کھلا خط کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ دشمن یہاں پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ وہ اسے 4 بار زبانی پیغام بھیجتا ہے جس میں ایک ہی بات ہوتی ہے، اور نہمیہ ثابت قدم ہو کر اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اس کا جواب نہیں دیتا اور دشمن کے ساتھ بحث میں نہیں الجھتا۔ اب وہ اسے ایک خط لکھتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی نئی سازش ہے۔ وہ اسے پوشیدہ الزام بھیجتا ہے، گویا وہ اسے کہہ رہا تھا میں تو تیرا بھلا چاہتا ہوں۔ کیا تو نے سنا کہ قوموں کے اندر تیرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا تو نہ صرف شہر پناہ بناتا ہے کہ تو بادشاہ بن جائے، بلکہ تو نے نبیوں کو بھی مقرر کیا کہ تیرے حق میں منادی کریں اور کہیں کہ یروشلم میں ایک بادشاہ ہے۔ لیکن نہمیہ نے ان کی بات پر ہرگز دھیان نہ دیا اور اسے بہت ہی سادہ اور حقیقی جواب دیا۔ اس نے کہا اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی، بلکہ تو یہ باتیں اپنے ہی دل سے بناتا ہے۔ نہمیہ دشمن کے ہر ایک چپلے کو سمجھتا تھا، اور نہمیہ کو ڈرایا گیا اور پھنسایا گیا اور بھٹکایا گیا اور اس پر دباؤ ڈالا گیا، اور وہ اس سب سے واقف تھا۔ اور کلام ہمیں بتاتا ہے ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف ہیں، اور ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور دراصل اس کی چال کیا ہے، اور ہم اس کے ہیلوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کلام کی مدد سے، جو انسان کے رویوں کو زمین پر شروعات سے ہی اس جھگڑے کو ہمارے آگے ظاہر کرتا ہے۔ ہم اس حوالے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان مخالف چالیں چلتا ہے یقیناً، اور مختلف تیر چلاتا ہے۔ بھائی اسحاق 10ویں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ پھر میں سمیہ بن دلایا بن محیطبیل کے گھر گیا، وہ گھر میں بند تھا۔ اس نے کہا ہم خدا کے گھر میں ہیکل کے اندر ملیں اور ہیکل کے دروازوں کو بند کر لیں، کیونکہ وہ تجھے قتل کرنے کو آئیں گے، وہ ضرور رات کو تجھے قتل کرنے کے لیے آئیں گے۔ میں نے کہا کیا مجھ سا آدمی بھاگے؟ ہمیں اس آدمی سمیہ کے بارے میں بتائیے، اور یہ باتیں کہتے ہوئے اس کا ذاتی طور پر ارادہ کیا تھا؟ دراصل یہ شیطان کی ایک نئی سازش ہے جس کے پاس کئی ہتھ کنڈے ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ خدا کے کام میں تاکید کی جائے۔ سمیہ بن دلایا نے شروعات کی گویا وہ کوئی نبی ہو۔ اس نے نہمیہ سے کہا کہ اپنا دھیان رکھے اور ہیکل کے اندر ہی چھپ جائے اور دروازے بند کر لے، کیونکہ وہ رات کو اسے قتل کرنے کو آئیں گے۔ نہمیہ نے ایک شاندار جواب دیا۔ اس نے اس سے کہا کیا مجھ سا آدمی بھاگے؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جب کسی بھائی یا بہن کو خداوند کی طرف سے کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو انہیں اسے پورا کرتے ہوئے کسی بھی طرح کے خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔
انہیں کسی بات کی وجہ سے بھاگنا نہیں چاہیے. ہمیں ذمہ داری سے نہیں بدی سے بھاگنا چاہیے. ہمیں خدمت سے نہیں گناہ سے بھاگنا چاہیے. کون ہے جو مجھ سا ہو اور اپنی جان بچانے کو ہیکل میں گھسے؟ اگر وہ ہیکل میں داخل ہوتا ہے تو کیا وہ جیتا رہے گا؟ در حقیقت اس شخص کی سچائی اس کے بعد ظاہر ہوئی. اور نہمیہ نے 12ویں باب میں جانا، اسے معلوم ہوا کہ خدا نے اسے بھیجا ہے. اس نے میرے خلاف پیش گوئی کی. پھر اسے کس نے بھیجا تھا؟ سنبلت یا توبیہ نے اسے اجرت پر رکھا تھا. انہوں نے اسے اجرت دی. توبیہ اور سنبلت نے نہمیہ کو دھوکہ دینے کی چال چلی. اس نے اسے کہا کہ وہ مارے جانے کو ہے، سو وہ بھاگ کر چھپ جائے. بھاگنا اگر ایک اور رہنما چھپنا، بھاگتا ہے تو لوگ کھو جائیں گے. بالکل لوگ کھو جائیں گے. وہ اسے اس قسم کے جال میں پھنسا لیں گے، لیکن چونکہ نہمیہ سمجھدار تھا اور چونکہ خداوند نے اس کی حفاظت کی، اسے جال میں پھنسنے سے بچایا. ان کی چال ان پر الٹی پڑ گئی. ان کی سچائی سامنے آ گئی اور ان کو ارادہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے اسے اجرت دی تاکہ نہمیہ کو ڈرائیں، تاکہ وہ سب کچھ کرے جو نہمیہ کے لیے کرنا شرم کی بات ہوتی. لیکن نہمیہ ان کے جال میں نہ پھنسا. خداوند ہم سب کو ایسے لوگوں کے ہر پھندے سے بچائے جو خود سے کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خداوند کی بات یعنی ہے. بذریعہ جنگ روحانی معاملات میں دخل اندازی کی جا رہی ہے. یہاں اس نے اسے خدا کے گھر میں چھپ جانے کو کہا، بالکل ہیکل میں. جی. تو بھائی اسحاق، میں روحانی معاملات کو روحانی جنگ میں کس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے پوچھنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے ایسی پیشکش کرے جو بظاہر تو خدا کے جلال کے لیے ہو، پر اصل میں دشمن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی آلہ ہو. جی بالکل، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانی چیزوں یا مذہبی باتوں کا غلط استعمال تمام حلقوں میں پھیلا ہوا ہو، بلکہ مذہب کی صحیح باتوں یا صحیح عقیدے کا استعمال کیا جائے، یہ کہہ کر کہ خداوند یہ چاہتا ہے، جبکہ پیچھے ان کے مقصد اور ہی ہوتے ہیں. اور ایک شخص ٹھوس تعلیم پر استوار نہیں ہوا تو وہ ان کا یقین بھی کر سکتا ہے. اس لیے کلام ہمیں بتاتا ہے بھائی آیات کہ ہم پر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں. ہمیں ٹھوس تعلیم پر استوار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ دشمن ہمیں دھوکہ نہ دے سکے اور ہم ان راہوں سے نہ گزریں. وہ خدا کو جلال نہیں دیتے، یہ ہماری روحانی برکتوں کا باعث نہیں. کبھی کبھار شیطان لوگوں کو خدمت کے لیے اکساتا ہے. جی بالکل. جبکہ خدا نے انہیں نہیں بلایا ہوتا، بلکہ وہ ابلیس کا مقصد پورا کرنے کو آتے ہیں. ایسے لوگ بہت گھمنڈی ہوتے ہیں اور خداوند نے انہیں ہرگز نہیں بلایا ہوتا. سو اگر میں ناسمجھ ہوں اور توجہ نہیں دیتا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس رو میں بہہ جاؤں. سو ہمیں پتہ چلانا ہے کہ آیا وہ خداوند کی طرف سے ہیں یا نہیں. بالکل. جو الفاظ یرمیہ نے کہے کہ کیا مجھ سا شخص بھاگ جائے، اس سے مجھے وہ الزام یاد آتا ہے جو کسی نے مسیح پر لگایا، اور اس نے کہا کہ کس نے کہا کہ مسیح صلیب پر جانا چاہتا تھا. مسیح ہر صورت میں صلیب سے بچنا چاہ رہا تھا. وہ باغ یاد ہے؟ اس باغ میں مسیح نے 3 دفعہ قطار بنائی. اس نے 8 شاگردوں کو سامنے رکھا اور پھر 3 کو دوسری دفاعیہ قطار میں اور خود ان کے پیچھے رہا، تاکہ اگر 8 پکڑے بھی جائیں تو دوسری دفاعیہ قطار باقی رہے، اور اگر وہ 3 بھی پکڑے جائیں تو اس کے پاس جانے کا موقع ہو. وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ کیا وہ مسیح کی بات کرتا ہے، جس نے یہ اعلان کیا کہ وہ اسی گھڑی اور اسی مقصد کے لیے آیا ہے. اور اس نے اپنے آنے اور مخلصی دینے کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں کہیں اور کہا، کیونکہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. اور اس نے کہا کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے. لیکن اور جب وہ مسیح کو پکڑنے آئے تو اس نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو ان کو جانے دو. اور کیا انہوں نے باغ میں داخل ہو کر اسے پکڑا یا وہ ان کے مطلب پکڑنے والوں کے پاس خود آیا؟ کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ بلکہ اس نے خود ان سے پوچھا کہ تم کس کو ڈھونڈتے ہو، اور اس نے کہا میں ہی ہوں. تو وہ زمین پر گر گئے. اگر مسیح صلیب پر نہ جانا تو چاہتا وہ بھاگ جاتا. اس کے پاس بھاگنے کا موقع تھا، لیکن وہ اسی لمحے اور اسی مقصد کے لیے آیا تھا. جیسا کہ بھائی اسحاق نے ہمیں بتایا، وہ بڑے کام میں لگا تھا. جی صحیح. ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اس نے کہا شہر پناہ 52 دن میں تعمیر ہوئی. کیا یہ ممکن ہے کہ پورے ملک کی شہر پناہ 52 دن میں تعمیر ہو جبکہ لوگ بھی کمزور ہوں؟ کیا ممکن ہے کہ شہر پناہ اور اس کے 12 دروازے 12 دن میں تعمیر ہو سکیں؟ یہی تو کلام بتاتا ہے.
اور جو کلام بتاتا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ لکھا ہے غرض 52 دن میں اول مہینے کی 5ویں تاریخ کو شہر پناہ بن چکی۔ اس میں شہر پناہ مکمل ہونے کی تاریخ درج کی گئی 52 دن میں، اور میں سوچتا ہوں کہ دشمنوں نے کیا رد عمل دیا۔ جب ہمارے سب دشمنوں نے یہ سنا تو ہمارے آس پاس کی سب قومیں ڈرنے لگیں، تو اپنی ہی نظر میں خود ذلیل ہو گئیں۔ پہلا رد عمل یہ تھا سچائی جاننے کے بعد، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ سوچنا ہمارا حق ہے کہ اتنا بھاری بھرکم کام، یعنی کہ پورے شہر کی دیواروں کی تعمیر 52 دن میں کیسے ہوگی؟ جی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا۔ کامیاب عملی جواب، ابلیس کی اس ساری جنگ کے لیے خدا کا جواب جو کہ اس کے تمام لوگوں کے خلاف ہے۔ جب آپ پڑھ رہے تھے تو اس بات نے مجھے گہرے طور پر چھوا کہ وہ اپنے ہی نظر میں خود ذلیل ہو گئے۔ چوتھے باب میں انہوں نے کہا کہ یہودی کمزور تھے، صحیح۔ اور یہاں وہ خود ہی اپنی نظر میں ذلیل ہو گئے۔ لیکن آپ نے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا کیا ہے بھائی نہمیہ، جب آپ کام کے مکمل ہونے کی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، مطلب کلام کی صداقت کے متعلق ہمیں واضح تواریخ ملتی ہیں؟ جی واضح طور پر کہ فلاں مہینے کی فلاں فلاں تاریخ تھی۔ یہ کلام کی صداقت کے حوالے سے کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں بھائی ایاد، ہمارے پاس یہ کلام ہے جو خدا کا کلام ہے، بائبل مقدس، اس روئے زمین کا سب سے سچا ترین تاریخی اندراج۔ ہمارے پاس ان قدیم دنوں کی تاریخ جاننے کے لیے ایسا اور کوئی بھی انسانی ذریعہ نہیں ہے جیسا خدا کا کلام بائبل مقدس ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آثار قدیمہ کے ثبوت ان تمام واقعات کی تصدیق کو ثابت کرتے ہیں جن کا اندراج کتاب مقدس میں ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آثار قدیمہ والوں کو جتنی بھی کھوج کرنی ہے وہ کر لیں، اور ہر نئی دریافت جو وہ کرتے ہیں بائبل میں درج تاریخ کی صداقت میں نئے طور پر اضافہ کرتی ہے۔ اور میں مثال دیتا ہوں، پیدائش کا 10واں باب روئے زمین پر قوموں کے تقسیم ہو جانے کے حوالے سے واضح طور پر بتاتا ہے۔ اور آج کوئی بھی قوم جو اپنے اصل کو سمہام اور یافت سے جاننا چاہتی ہے تو وہ پیدائش 10 پڑھتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی تاریخی ذریعہ ایسی نہیں اور ہے۔ کوئی کتاب نہیں جو قوموں کی اصل کے بارے میں بتائے سوائے بائبل مقدس کے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بات کو مد نظر رکھیے گا کہ بائبل کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، صحیح، لیکن تاریخ کے متعلق لیکن یہ تاریخ کے مطابق بالکل صحیح بتاتی ہے۔ مثلا اگر میں کسی کتاب میں یہ پڑھوں کہ یہ نہمیہ جو نہمیہ کی کتاب کا مرکزی کردار ہے، مثال کے طور پر وہ اسحاق کا بیٹا تھا اور اسحاق ابراہم کا بیٹا تھا، اور یہ معلومات تواریخ کے ثبوتوں کے بغیر ہی درج کی گئی ہوں، اور نہمیہ اور اسحاق کے درمیان ایک لمبے وقت کا فرق ہے، کیا میں اس کتاب پر بھروسہ یا اس کا احترام کر سکتا ہوں، یا پھر میں اس پر کوئی سوال اٹھاؤں؟ منفی طور پر اس کتاب کو رد کیا جائے گا کیونکہ اس میں صداقت اور کوئی درستگی نہیں ہے۔ جب کلام ان واقعات کی تصدیق کرتا ہے جو اپنی تواریخ کے مطابق موجود ہیں تو یہ کلام کی صداقت کا ایک ثبوت ہے۔ بالکل صحیح۔ جی ٹھیک ہے بھائی، ایک آخری سوال۔ ہم جانتے ہیں کہ نہمیہ کے کام کو مؤخر کرنے کے لیے کوششیں کی گئی اور نہمیہ کو بارہا ان کا سامنا کرنا پڑا۔ بتائیے کہ نہمیہ کو ان کوششوں کا سامنا کتنی بار کرنا پڑا؟ بنیادی طور پر نہمیہ کی کتاب میں ایسی 7 کوششوں کا ذکر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 7 کا وعدہ کاملیت کا وعدہ ہے، ایک کامل مخالفت موجود تھی، لیکن شہر پناہ کی تکمیل میں بھی کاملیت تھی۔ الہی کام دوسرے باب میں کہانی کی شروعات 19ویں آیت سے ہوتی ہے۔ سنبلت، توبیہ اور جشم کیا کر رہے تھے؟ وہ نہمیہ کو ملامت کر رہے تھے۔ 2 کوششیں چوتھے باب میں بھی دیکھتے ہیں جہاں انہوں نے اسے پہلی 3 آیات میں ملامت کی، اور دوسری بار 7ویں آیت میں جب سنبلت اور توبیہ عربیوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا تو وہ جل گئے اور یروشلم کے خلاف جنگ کرنے کی سازش کے 2 دوسرے باب میں 1 اور چوتھے باب میں 2 کوششیں کی۔ 4 بار چھٹے باب میں کوشش کی گئی، 7 بار میں سے 4 بار کی گئی کوشش چھٹے باب میں تھی۔ چھٹے باب کی پہلی کوشش سنبلت اور جشم نے نہمیہ کو یروشلم سے باہر لالچ دینے کی کوشش کی، انہوں نے نہمیہ کو لالچ دینے کی کوشش کی۔ دوسری بار پہلی 4 آیات میں انہوں نے میدان میں مذاکرات کے لیے تیسری کوشش کی تھی۔ دیکھیں، سنبلت نے نہمیہ کو جھوٹے الزام لگا کر عصا کیا، اور اس کھلے خط میں جی، اور چھٹے باب کی چوتھی کوشش جو کہ کتاب میں کی گئی چھٹی کوشش ہے 10ویں آیت میں ہے،
جب جھوٹے نبی سمیہ نے نہمیہ سے کہا کہ ہیکل میں جا کر چھپ جائے کیونکہ وہ رات کے وقت اسے مارنے کو آئیں گے، اسے دشمنوں نے یہ جھوٹ بولنے کی اجرت دی تھی۔ 7ویں اور آخری کوشش 6 باب کی 17ویں آیت میں توبیہ سے خط آئے۔ یہ خطوط نہمیہ کو ہراساں کرنے کے لیے لکھے گئے تھے اور وہ میرے آگے اس کی نیکیوں کا بیان کرتے اور میری باتیں اسے سناتے، اور توبیہ مجھے ڈرانے کو چٹھیاں بھیجا کرتا تھا۔ سو یہ 7 بار کوشش کی گئی تھی، لہٰذا 7 بار کوشش کی اور اس کے گئی۔ باوجود بھی شہر پناہ کا کام مکمل ہوا۔ بے شک ہمارے مہمان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی اسحاق کی آخری بات پر میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ 7 بار کوشش کی گئی جو نہمیہ کے آس پاس کے تمام دشمنوں نے کی، اور مقصد شہر پناہ کی تکمیل ہونے سے روکنا تھا۔ سوال ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ہی مخالفت اندر اور باہر موجود ہے، تو بنیادی طور پر اور بطور کلیسیا ہمارے لیے شیطان کی جنگی حملوں کا اندر اور باہر سے سامنا کرنے کے لیے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ سوال اچھا ہے۔ اسی طریقے سے جو نہمیہ نے استعمال کیا، خود پر انحصار نہ کیا، دعا کی، روزہ رکھا اور خدا کے کلام پر انحصار کیا، دعا کی، روزہ رکھا اور خدا کے کلام پر انحصار کیا، وہ کلام سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ ہم پہلے باب سے ہی یہ دیکھ سکتے ہیں، وہ بہت ہی حلیم شخص تھا، وہ اپنا نفع تلاش نہیں کر رہا تھا، اسی لیے وہ اس نے رات کو خود سمجھوتا ہی یا گیا۔ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ بالکل صحیح، اس نے ہمیشہ خداوند پر بھروسہ کیا اور اس پر ایمان رکھا۔ وہ ایک مثالی شخص تھا اور اس نے اوروں کو بھی متاثر کیا تھا۔ ہمیں ان تمام باتوں کا اطلاق خود پر کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے پچھلے حصے میں سیکھی تھی تاکہ ہمیں برکت مل سکے۔ دیکھیں، کلام کو پڑھنا اچھا ہے اور دشمن کی چالوں کو سمجھنا فائدہ مند ہے، جیسا کہ ہم نے بھائی نہمیہ سے کچھ دیر پہلے سنا کہ ہم اس کے ہلیوں سے نا واقف نہیں جو بات پالوس نے کہی، اور یہ جاننا اچھا ہے کہ اسے استعمال کرتے ہوئے کیسے جواب دیں، بلکہ وہ ارادہ اور خواہش اور ثابت قدمی ہونی چاہیے جو نہمیہ کے اندر تھی۔ جیسے میں بڑے کام میں لگا ہوں اور میں نہیں آ سکتا، کیا مجھ سا آدمی بھاگے؟ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے۔ اور بھائی ایاد، ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ کام شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں بس تصدیق کی بات کرنا چاہوں گا کہ خدا کے کلام کے لیے ہمارا رویہ ہی ہمارے اختیار کا ذریعہ ہے، خدا کا کلام، روح کی تلوار۔ اور ہم ہمیشہ شیطان کی اس آزمائش کو یاد رکھیں کہ جب وہ مسیح کو بیابان میں لا کر اس سے مخاطب ہوا، اور مسیح نے شیطان کی تمام تر آزمائشوں پر کیسے غلبہ کلام سے۔ پایا؟ روح کی تلوار سے جو کہ کلام ہے۔ اس نے اس سے کہا، لکھا ہے کہ ہم جس قدر اپنے آپ کو خدا کے کلام سے بھریں گے، روح القدس اتنی ہی ہمیں قوت بخشے گا کہ ہم کلام سے دشمنوں کے حملوں کو ناکام بنائیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ کہ جب ہم کوئی بھی کام یا خدمت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا صحرا اپنے سر نہیں رکھنا، کیونکہ ہمارا کوئی اختیار نہیں، بلکہ یقیناً ہم خداوند کے کلام سے اختیار حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا دشمن اپنی کوششوں سے باز نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی زندگی میں آرام کا وقت نہیں ہے۔ جب تک ہم اس روئے زمین پر ہیں، ہم حالت جنگ ایک میں جنگ ہیں۔ مسلسل۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خادمین تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔